रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, ख़ातून भी एक हैं, ख़वातीन व हज़रात, आपकी मेहरबानी। ऐसे प्रोग्राम भी नहीं था कि आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। मैंने कल फिर जाना था, मैंने कहा आप लोगों से तबादला ख़्याल हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़ास मसले के मुतालिक है, अगरचे मुल्क के तमाम मसाइल इसका तकाज़ा करते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो जंगी माहौल है ख़ित्ते में, वो भी इस बात का तकाज़ा करता है कि हम उस पर बात करें। लेकिन आज अचानक मुझे ख्याल आया कि आपसे बात कर लूँ। आप देख रहे हैं कई अरसों से, काफ़ी वक्त से हमारी शाराएं महफूज नहीं हैं। लोग राहें बंद करके मुसाफिर बसों और दूसरे रसूल वसाइल के उससे लोगों को उतारते हैं, घंटों रास्ते बंद होते हैं, फिर दर्जनों इंसान मार दिए जाते हैं। हमारे राय के इलाके में 2 महीने से अब देख रहे हैं दिन दहाड़े कोयले से बड़े ट्रक, गरीब लोगों के ट्रक जिनकी कीमतें करोड़ रुपए में है, जला दिए जाते हैं। ड्राइवरों को कभी मार दिया जाता है, कभी छोड़ दिया जाता है। ज़िंदगी गुजारने के लिए अमन इंतहाई ज़रूरी होता है। जिस मुल्क में अमन और अब बदअमनी बेइंसाफ़ी से जन्म लेती है। इंसाफ का क्या मेयार है इस मुल्क में आपको पता है। डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों के सामने सरेराह लोगों से गाड़ियाँ छीनी जाती हैं बग़ैर किसी जुर्म के, फिर अपनी गाड़ियाँ वापस उन लोगों से लेने के लिए मालिकाओं को या अपने लोगों को वागुजार कराने के लिए या गाड़ियाँ लेने के लिए इन लोगों को बाकायदा पैसे देते हैं। ये सब सरकार की आंखों के सामने हो रहा है। हमने इंतहाई कोशिश की, जमहूरियत हमारी कमज़ोरी समझी या जो भी है, जमहूर का क्या हाल है, असेंबलियों में क्या हो रहा है, दिन दहाड़े जिस अंदाज में लोगों की वफादारियाँ ख़रीदी जाती हैं। जो आदमी वफादारी बेचता है वो पाकिस्तान का दोस्त समझा जाता है, ये पार्लिमानों का दोस्त समझा जाता है। जो ऐसा नहीं करते उनको मुश्किल में डाल दिया जाता है। हमारे इलाके में, ख़ास पश्तून इलाके में, अब ये बात यहाँ तक पहुँच गई है। दुखी में गरीब मज़दूरों को, मज़दूर गरीब, उसकी कत्ल का क्या जवाज़ बनता है, क्या क्यों बनता है। ये सब वाक़यात, ये सब तमाशे ऐसे वक्त में हो रहे हैं जबकि हमारे तमाम शाहराहों पे मलेशिया की पोस्टें हैं, पुलिस के थाने हैं, अफवाज पाकिस्तान की भी उस पे लोगों की आमद रफ्त होती है। लेकिन आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि भाई इन इंसानों की गाड़ियों को कौन आग लगाता है। ठीक है, कोई पागल आके 5-10 आदमी को मार सकता है, 10 को मार सकता है, 20 को मार सकता है, लेकिन ये कि उसका पता ना चले कि वो कहाँ से आया, कौन था। और यहाँ खुदा न खास्ता पश्तूनख्वा में पेटी के दफ्तर में जर्नलिस्टों और काकू पे फायरिंग करके दर्जन लोगों को मार के कहाँ चला गया, किसी को पता नहीं। ये बात कम से कम मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से
اس لیے نہیں یقین نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی سویلین اور ملٹری دونوں ایجنسیاں انتہائی کمپیٹنٹ ایجنسیاں، وہ بقول کسے یا اکثر یہ سب فکرہ میں استعمال کرتا ہوں، بالکل گدلے پانی میں وہ سوئی ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن ان باتوں پہ ہر طرف سے خاموشی. تو اس نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم اپنی عوام کے پاس جائیں، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی عوام کی کلیکٹیو وزڈم سے ان مسائل کا حل نکالیں. تو اس سلسلے میں پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بلوچستان کے پشتون علاقے میں، جسے ہم جنوبی پشتونخوا کہتے ہیں، ان میں ہر ڈویژن میں وہاں کے بسنے والے معزز پشتون یا جو بھی ہمارے ساتھ قبائل بستے ہیں ان کے جرگے بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی اب ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں، اس بربادی کا ہم نے کیا علاج کرنا ہے. اس سلسلے میں پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلا جرگہ جوب ڈویژن لورلائی ڈویژن کے پشتون قبائل کا لورلائی میں بلائیں گے 8-9 نومبر کو، 9-10 نومبر کو. پھر جوب ڈویژن کی باری ہوگی، وہاں کے بلائیں گے. پھر کوئٹہ پشمین ان کی بلائیں گے. ان سب جرگوں کے سے جو عوام کا ہمیں مشورہ ملے گا، پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے وطن کے امن کو اپنی عوام کی سپورٹ سے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے اس امن کے لیے ہم نے پھر اپنی جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے یہ بات کرنی ہے. نہ ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ قوم، پھر ہم مشورے کریں گے. یہاں ایک انچ زمین کا مالک معلوم ہے، قبائل کی زمینیں ہیں، تقسیم معلوم ہے، پھر سب سیکشن میں تقسیم ہے، چاہے بلوچ ہوں چاہے پشتون ہوں. کوئی اس میں وہ ابہام نہیں ہے کہ یہ علاقہ کس کا ہے، یہ علاقہ کس قبیلے کا ہے. ایک بوٹی پہ لوگ لڑتے ہیں کہ جی یہ درخت میری زمین پہ تھا، تم نے کیوں کاٹا اس پہ. اب تو بالکل ہماری حکومت بھی انسانی قتل اور وہ بھی بلا جواز، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، بس ہم نے سب اسمبلی میں بھی یہی رواج ہے، یہاں بھی جی انشاءاللہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں، سزا دیں گے، فاتحہ پڑھو کہ یہ لوگ مارے گئے ہیں. یہ از ناٹ انف. تو میرے کل جانے سے پہلے میری خواہش تھی کہ آپ لوگوں سے مل لیں، آپ سے بھی اور کو بھی بتا دیں. مشکل ہوتی ہے تو آدمی پولیس اسٹیشن کو بتاتا ہے، پولیس اسٹیشن کوئی وکیل، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی فلانا. راشم میں راستہ روکا گیا، 3-4 ڈپٹی کمشنر کی دفتر کا فاصلہ، یعنی اگر وہ بالکل معمولی سواروں پہ بھی لوگ بھیجیں تو آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں سارے. پھر یہ ماڈرن لائف، ابھی اٹھاؤ سیدھا لندن بات ہو سکتی ہے، ابھی اٹھاؤ سیدھا آسٹریلیا بات ہو سکتی ہے. اتنی بالکل یہ مجرمانہ خاموشی سرکار کی طرف سے، پہاڑوں پہ بنے ہوئے مورچوں کی طرف سے، راستے پہ ڈیوٹی دینے والے فوجیوں اور سپاہیوں کی طرف سے، یہ کسی بڑے طوفان کا ہمیں خطرہ وہ کر رہی ہے. ہم اس سے پہلے کہ ہمارے صوبے کے پشتون بلوچ علاقے کے حالات، خیبر پختونخوا و آزاد قبائل جو ابھی عزم کر دیے گئے ہیں، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس بگاڑ سے پہلے ہم اپنے عوام سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں. اس کا پہلا وہ ہے، آپ کو دعوت ہے، صدر صاحب بیٹھے ہیں، باقی دوست بیٹھے ہیں لورلائی میں انشاءاللہ 9-10 نومبر کو جرگہ ہوگا، جس میں ہماری کوئی رائے نہیں ہوگی. لوگوں سے پوچھیں گے، موسیٰ خیل کے ساتھ بارکان سے نیچے، پھر دکی میں لونی، ترین، ناصر، کاکڑ، جو ہماری وہاں قبائل ہیں، ان کے اکابرین کو ہم بلائیں گے، ان سے
کہیں گے بسم اللہ آپ کی کیا رائے ہے. وہ بھی ہو رہا ہے, یعنی ٹیکسز لیے جا رہے ہیں. ایک تو گورنمنٹ کا ٹیکس ہے, پھر پر ٹن تقریباً 200 یا 300 روپے وہ دیتے ہیں کہ ایف سی آپ کی مالداری اور گاڑیوں کی حفاظت کرے گی. یہ سارے ٹیکسز جو کروڑوں روپے میں ہے, اب تو شنید یہ ہے بلکہ سب بات ثابت ہے کہ سرکار کو بھی پتہ ہے جتنا ٹیکس سرکار لیتی ہے ایف سی کو دیا جاتا ہے. جو نام نہاد جو بھی ہیں ان کا نام ظاہری طور پہ یہ لگاتے ہیں بی ایل اے پہ کہ ان کے اکاؤنٹ میں بھی پر ٹن اتنا ہو جاتا ہے. یہ بھی ہمارے اس میں آیا کہ ہرنائی میں کشتکار کرنے والے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اتنے بوری تھوم آپ نے وہ کیا پر تھوم اتنے پیسے فلانی جگہ جمع کرو. یہ سب کچھ سرکار کے ڈپٹی کمشنروں, سرکار کے بریگیڈیئروں, سرکار کے کرنلوں کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے. تو ہم نے تو بڑا انتظار کیا. اب تو ہم ایک قسم کے مایوس ہو رہے ہیں جمہوریت سے بھی, اسمبلیوں سے بھی. اسمبلیوں کی جو ابھی حالت ہے, ابھی جو اپنی حالت دیکھی, اسپیکر صاحب, اسپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس شہباز, نواز شریف کا بھائی, ووٹ کو عزت دو. ان کی سربراہی میں, ان کی آشیرواد سے جو آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, جو پارلیمنٹ کی بے توقیری بلکہ پاکستان کی بے توقیری ہو رہی ہے. کم سے کم پشتونخوا ملیرم پارٹی نہ اس کا حصہ بنے گی اور نہ اس بے توقیری پہ خاموش رہے گی. ہماری بس کے مطابق یہ ہمارا ملک ہے, ٹھیک ہے, جب نئے لوگوں کو پھارا ہوگا ہمیں بھی پھارا, اسپیکر صاحب یا کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی فلانا, لیکن پاکستان کی عوام کی عزت اور پاکستان میں انصاف کا بول بالا اور یہاں جمہوریت, اس پہ ہم ٹھیک ہے. ہمارے کیا اس بڑے خطرناک دنگل میں ہماری کیا حیثیت, لیکن ہم اپنی بساط کے مطابق اس کا راستہ روکنے کی انتہائی کوشش کریں. یہ بات آپ سے کرنے آیا تھا. آپ کا مشکور ہوں کہ آپ چلے آئے ہیں. 9-10 کو انشاءاللہ اس سلسلے میں اپیل کروں گا, جو بااستطاعت لوگ ہیں وہ مہربانی کریں, اس سلسلے میں پارٹی کی امداد کریں, اور جن لوگوں کی اس میں زبان میں کچھ ہے ہمیں ہماری رہنمائی کریں کہ اگر اس پہ خاموشی جائز, ہم بھی خاموش ہو جائیں گے. تقریباً درجن بھر گاڑیاں دن دہاڑی ہرنائی روڈ پہ ابھی ان کے ڈانچے پڑے. یہ کیسے وہ ہے, یہ ناقابل یقین بات ہے کہ ہماری ایجنسیاں یہ کھوج نہیں لگا سکتی. یہ کیوں خاموشی اختیار کی جا رہی ہے؟ کیا قصدن اور آمدن اس ملک میں گلی کوچے لڑائی کا پروگرام ہے؟ میں نہیں سمجھتا یہ کون ہے یہ لوگ. ہمارے ہاں یہ پہلی پرائرٹی ہماری ہے, آپ ریکویسٹ ہوگی کل کے اخبارات میں, ارد گرد جو ماحول ہے ہمارا, جنگ کی جو فضا ہے, اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کا تو کباڑہ کر دیا فلسطینیوں کو. اب لبنان کی باری ہے, کل ایران پہ حملہ ہوا. ان حالات میں ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یا ان حالات میں ہماری جو مجرمانہ خاموشی ہے ہماری حکمرانوں کی, وہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں جو ادا کرتے ہیں اخباروں میں, ان حالات میں خاموشی, کل ایران پہ حملہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خاموش رہیں گے. یا تو پھر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ امن قوتوں کے خدا نخواستہ ساتھ ہوں گے. ہم سے میری مراد ہمارے مقتدر قوتیں, ان قوتوں کا ساتھ ہوگی جن کی رہبری اسرائیل کر رہا ہے. بسم اللہ, آپ وہاں جائیں. ہم تو 3-4 سال سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے ہماری اس خطے کو ان مست سانڈوں کی میدان جنگ بننے سے روکیں. یہی ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم یہاں جنگ شروع نہ کریں. جب ہم نے شروع کی پھر ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا. پھر یہاں دنیا جہاں کے بم ہوں گے, ان کی تجربہ گاہ ہوگی, ہماری بالکل جس طرح مینڈک چوہے مرتے ہیں اس طرح مریں گے, اور اس تک تماشا ہوگا. تقسیم واضح ہے, ایک طرف امریکہ اور اس کے ساتھی ہیں جو بھی ہیں, دوسری طرف چین ہے, روس ہے,
ایران ہے. ابھی اس میں پشتوں میں لیکن ہر زبان میں ہوگا. پشتوں میں ضرب مثل ہے کہ بچے کو اس وقت یا غصہ کرو یا ڈانٹو جب تک بھیڑیے بھیڑوں میں نہ گھسے ہوں. جب بھیڑیے گھس جائیں پھر جب چھڑیاں چپ گئی کہ پھر کیا بات. اس لیے آیا تھا. بڑی مہربانی. چائے پئیں گے گپ شپ لگائیں گے. خان صاحب یہ گزشتہ 3-4 ماہ سے